नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। आज 10 ज़िलहिज्जा है 1440 हिजरी और आज हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ फ़र्ज़ंदान तौहीद मौजूद हैं, ईद उल अज़हा मना रहे हैं पूरे जोश व खरोश के साथ, अपने दिल जमी के साथ, खुशी के साथ और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। और इन्हीं खूबसूरत और मुबारक लम्हात में जी सलाम पर हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात ईद उल अज़हा स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन आइए स्टूडियो में मौजूद अपने बहुत ही ख़ास मेहमानों से आप सबका तारुफ़ कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। इसी तरह इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का पुरतपा खैर मक़दम आप दोनों हज़रात का। इसी तरह हमारी पूरी टीम भी नाज़रीन आप सबको ईद मुबारक कह रही है, अपनी खुशियों में शामिल कर रही है। तो नाज़रीन, ये वो दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर वो लाजवाल क़ुरबानी पेश की थी जो रहती दुनिया तक काबिल तक़लीद मिसाल तमाम मुसलमानों के लिए, और रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने उसे एक यादगार बना दिया। आज अलामती तौर पर हर मुसलमान अल्लाह के हुजूर अपनी तरफ से क़ुरबानी पेश करके इस बात का इरादा करता है, इस बात का इकरार करता है, इस बात का अहद करता है कि जब भी उसे इस तरह का कोई मौका मिलेगा, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, तो वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा, किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होगा और अल्लाह के हुजूर अपनी जान, माल, आल औलाद, अपनी कीमती शय क़ुरबान करने से कोई दरीग़ नहीं करेगा। तो इस्लाम नाम है सलामती का, इस्लाम नाम है अमन व आश्ती का, इस्लाम नाम है अल्लाह के हुजूर ख़ुद सुपुर्दगी का, इस्लाम नाम है अल्लाह के हुजूर अपनी जबीन नियाज़ ख़म कर देने का, और इस्लाम नाम है अल्लाह के हुजूर अपनी कीमती शय, अपनी जान, अपनी माल, अपना नफ्स, हर शय कुर्बान कर देने का। तो आज इस मुबारक मौके पर जी सलाम की पूरी टीम, प्रोग्राम राह नजात की पूरी टीम और आपके मेज़बान मौलाना साहिबान सब आपको, अपने तमाम नाज़रीन को दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए मौलाना साहिबान की मुबारकबाद भी आप सब तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है। इस मौके पर मैं पूरे आलम इस्लाम के अहले इस्लाम के लिए और अपने बरादरान वतन के लिए, अपने मुल्क के तमाम अहले इस्लाम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए हर तरह से इस त्यौहार को, इस मौके को मुबारक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस ईसार और क़ुरबानी और जज्बा खैर सगाली के इस अज़ीमुश्शान मौके पर और अज़ीमुश्शान त्यौहार पर मैं अपने तमाम अहले वतन और ख़ुसूसन अहले इस्लाम को मुबारकबाद इन अशार के साथ में पेश करना चाहता हूँ कि खुदा करे कि तेरी ज़िंदगी के गुलशन में, खुदा करे कि तेरी ज़िंदगी के गुलशन में ख़िज़ा न आए, सदा मौसम बहार रहे। तो मेरी तरफ़ से तमाम अहले ईमान, तमाम अहले वतन ईद उल अज़हा के अज़ीमुश्शान मौके पर मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। बिल्कुल नाज़रीन, तो आइए अब आपके इस खूबसूरत, आपके प्यारे, आपके महबूब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चूँकि ईद का दिन है तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसासात हम सब के दिलों में मौजूद हैं। तो वो जो पहला ख़याल दिल में आता है कि ईद उल अज़हा किस जज्बे के तहत मनाई जाती है, वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सा एहसास है जो आज के दिन इस कुर्बानी के पसे पर्दा हर मुसलमान के दिल में कार फरमा रहता है। मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ख़ास इम्तियाज़ी शान है कि तमाम अंबिया किराम में सबसे बढ़कर जो कुर्बानी पेश की है, जज्बात की, एहसासात की, अपने वतन की कुर्बानी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, अपने बेटे की कुर्बानी, वो इकलौता बेटा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ है। औलाद सबको अजीज़ होती है, बेटियां हों या बेटे, लेकिन बेटे दुनिया को ज़्यादा अजीज़ होते हैं। और वो बेटा जो बहुत सारी तमन्नाओं मुरादों के बाद बुढ़ापे में ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हासिल हुआ है, उससे तो गैर मामूली मोहब्बत होती है। और अल्लाह ताला जो है उसी को हुक्म देता है कि इस इकलौते लाल को हमारे नाम पे कुर्बान करो, और वो बेतकल्लुफ़ तैयार भी हो जाते हैं। और उस बेटे को देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आदाब फ़र्जंदी कहाँ से सीख के आया था वो बच्चा?
وہ اسی خون میں آئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون تھا. اور جب انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب و خیال کے چکر میں ابا جان میری جان کیوں لے رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ہو رہا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں اس میں گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار نہیں کروں گا. بالکل مولانا صاحب، اور وہ کہتے ہیں نا کہ حق کی راہ آسان نہیں، حق میں قربانی ہوتی ہے، جو بات زبان سے کہتے ہو جان دے کے نبھانی پڑتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا وہ یوں ہی نہیں مل گیا، بے حساب بے مثال اور بہت عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے. اب حق کی راہ آسان نہیں ہے، بیٹے کو بھی لے کر چلے ہیں، بیٹا بھی جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ بہت مطیع اور فرما بردار، دونوں روانہ ہوئے، لیکن حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ انسان کا جو ازلی دشمن ہے شیطان وہ آتا ہے، ورغلاتا ہے. اس موقع پر یہ دونوں کمال استقامت کا جو کوہ بے کرا ہیں، یہ لوگ کس طرح مظاہرہ کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم حضرت ابراہیم کی بات کریں؟ شیطان نے یہاں جتنا بھی اس کے پاس میں مکر و فریب تھا، ہاں، اور اس کے پاس جتنے بھی حیل و حجت تھے، ان تمام حیل و حجت کو اس نے اپنایا ہے. اور سب سے پہلے وہ جا کر کے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں ڈالنے کی اس نے کوشش کی ہے. چونکہ عورتیں اس معاملے میں کچھ کمزور زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور سے اولاد کی محبت میں اور شوہر کی محبت میں، اس لیے شیطان نے سوچا کہ سب سے پہلے جا کر کے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اس معاملے میں دام فریب میں لانے کی کوشش کرو. تو جا کر کے شیطان نے کہا کہ یہ تو خامخواہ والی باتیں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو کسی دعوت میں لے کے گئے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو لے جا کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ کے راستے میں ذبح کریں. تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا اور کہا کہ بھئی کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں. تو شیطان نے کہا کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو یوں ہی نہیں ذبح کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے، اس حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں. تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب اور وہی ایمانی قوت ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہونا چاہیے. انہوں نے صاف اور دو ٹوک میں جو جواب دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر ایسے ہمارے پاس میں ہزاروں اسماعیل ہوں گے تو اللہ کا حکم اگر شامل حال ہو جائے گا تو ان تمام کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی. تو اس طرح سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اس نے گمراہ کرنے کی اور دام فریب میں لانے کی کوشش کی ہے. آگے چل کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورغلایا کہ ابراہیم مان جاؤ، کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ تو خام خواہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے. حالانکہ جو انبیاء کرام کو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوا کرتی ہے، اور جس طرح سے عام چیزوں کا حکم ہوتا ہے وہی حکم خواب کا بھی ہوتا ہے. تو خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لے کے چل رہے تھے، اور پھر جب شیطان نے ان کو بہکایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ جو جمرات آج بنے ہوئے ہیں اور جہاں جا کر کے شیطان کنکریاں مارتے ہیں، ان جگہوں پر شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی ہے. تو تکبیر و تحلیل پڑھ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی شیطان کی طرف. پھر شیطان بھاگ کھڑا ہوا تھا، پھر باز نہیں آیا، دوبارہ ورغلایا، پھر تکبیر و تحلیل پڑھ کر کے کنکریاں ماری، پھر بھاگا. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آیا، اور اللہ رب العزت کو وہ ادائیں اتنی پسند آئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اس کو زندہ جاوید بنا دیا. کوئی بھی حاجی جاتا ہے تو اس کو رمی جمرات کرنا پڑتا ہے. بالکل صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مناسک حج بے شمار ایسے ہیں، بیشتر ایسے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی یادگار ہیں. بہت مشکل، بہت نازک، بہت صبر آزما وہ لمحہ ہے جب ایک باپ اپنے چہیتے، اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حضور قربان کرنے جا رہے ہیں. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر گردن پر چھری رکھ دی. یہ وہ لمحہ، زمین پکار رہی ہے، آسمان پکار رہا ہے، فرشتے پکار رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ اپنے خلیل کے دل کا حال جان رہے ہیں، لیکن ایک کوہرام ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان برپا ہے. ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا. دیکھیے وہ جو کہا ہے کسی شاعر نے، وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا، ذبح کرنا اور ثواب پانا. حالانکہ گلا کاٹنا جو ہے بظاہر ثواب کی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مثال قائم کی ہے رہتی دنیا تک، ازل سے لے کے حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم سے لے کے قیامت تک یہ نمونہ کبھی پیش نہیں آئے گا. اور وہ بھی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کے حکم سے ہو رہا ہے. باپ کر رہا ہے، بیٹا اکلوتا لال کٹ رہا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کاٹ دیا. بے شک مولانا، وہ نہیں کٹا، وہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن جو کچھ کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو کچھ ذبح کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب کچھ کر چکے. اور جب انہوں نے کاٹنے کے بعد اور وہ اٹھے اور دیکھا کہ خون بہہ چکا ہے اور ذبح پورا ہو گیا، اب وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور جنت سے ایک دمبا لا کر وہ کٹوا دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیش کرنے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں رہی. یہ قربانی ایسی ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی جواب نہیں لا سکتا. بے شک. اور ہم لوگ جو ذبح کرتے ہیں اصل میں ایک علامتی چیز ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے ایام میں، ان ایام تشریق میں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. اور جو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام چونکہ انہی دنوں کے اندر ہوتا ہے، ایام تشریق میں ہوتا ہے، اور یہ ایام چونکہ ادھر کعبۃ اللہ کے آس پاس پوری دنیا سے سمٹ کر عاشقان حق موجود ہیں، اور یہاں اللہ کے نام پر قربانی کرنے والے پوری دنیا کے اندر قربانی پیش کر رہے ہیں. یہ ایام اور یہ لمحات ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم جو نہایت مبارک وقت ہوتا ہے، اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں تمام مفسرین کے نزدیک یہی 10 راتیں ہیں جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں اور جو اس وقت اخیر چل رہا ہے جن کا. تو یہ ایام جو ہیں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے، یہ اصل میں کسی کو اگر یہی حکم دیا جاتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو ہزاروں میں ایک بھی شاید پورا نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانور کو اس کے بدلے میں لا کر ہم سب کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وفاداری کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ہم جانور اللہ کے نام پر ضرور قربان کریں جو گنجائش رکھتا ہو. بالکل مولانا صاحب، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. تو خلیل اللہ کا لقب ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بے مثال اور لازوال قربانیوں کے بعد اللہ کا یہ قرب پایا ہے کہ رہتی دنیا تک تا قیامت اور آپ کو ہم خلیل اللہ کے نام سے پکارتے ہیں. اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہاں قربانی پیش کرنے والا بھی معمولی نہیں، قربانی کرنے والے بھی معمولی نہیں، اور قربانی پیش کرنے والا وہ ننھا بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی معمولی نہیں. وہ جذبہ جو وہاں باپ اور بیٹے دونوں کے دلوں میں موجزن تھا، وہ جذبہ آج علامتی طور پر قربانی پیش کرتے ہوئے ایک مسلمان کے دل میں موجزن ہونا کتنا ضروری ہے. اور اگر یہ جذبہ مفقود ہے تو پھر تو یہ ریاکاری یا نام و نمود کے سوا کچھ نہیں. جی، دراصل یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، ایثار کا، یہ قربانی ہر بندے مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اپنے مفادات، انسان کے اپنی خواہشات، انسان کے اپنے ضروریات ٹکراتی. آدمی تو ایسے راگ لاپتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے کہ جناب میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پھر وہ ٹائیں فش ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے اپنے جذبات کو دبا کر کے، اپنی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے مرضیات پر، اللہ کے حکموں پر چلنا، یہی بندے مومن کی شان ہے. جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور رسول کا کوئی حکم آ جائے تو وہاں لیت و لال کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، چوں اور چرا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ عمل جو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے یا رسول فرما رہے ہیں، اس عمل پر کر گزرنا، اس کو انجام تک پہنچا دینا، یہ بندے مومن کی شان ہے. اور انسان کو اور مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے اگر مضرات کے اور نفع کے بارے میں انسان سوچے گا تو اس کی ایمان کے اندر نقص ہے. اللہ کی طرف سے اگر حکم ہو گیا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا آگ میں کودنے کے لیے،
اب اگر وہاں یہ سوچتے کہ نہیں جناب آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے، نہیں کودیں گے تو بچ جائیں گے، اس طرح کے وہم و خیال اور وہم گمان دل کے اندر لانا، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ ایمان کی تقویت اور قوت کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے تو اس کو کر گزریں، اور اسی کے اندر عافیت اور رحمت ہے۔ جو کود گیا ہے وہی بچے گا، جو نہیں کودا ہے وہ بچے گا نہیں۔ بالکل صاحب، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ لب بام ابھی جب یہ ہماری عقل محو تماشا ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی طاقت نہیں ہے۔ آج مسلمان کمزور ہیں، آج مسلمان پست ہیں، مسلمان ذلت و نکبت کا شکار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ قوت ایمانی ہمارے اندر کم ہو گئی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر اللہ سے وہ محبت، رسول اللہ سے وہ وابستگی، وہ اطاعت، وہ بندگی یہ کمزور پڑ گئی ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم عقل و شعور، اپنے تجربات، اپنے فائدے نقصان کی وجہ سے جو ہمارا ذہن کرتا ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ کاٹ دینے کے نتیجے میں بچہ ختم ہو جائے گا، اتنی تمنا و آرزوؤں میں سے ایک نعمت ملی ہے وہ چلی جائے گی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو دینے والا ہے اس نے یہی حکم دیا ہے۔ جب وہ حکم دے رہا ہے اس وقت میں ہمیں اچھا برا سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہو کہ قربانی کرے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کو کوئی منہ نہیں ہے یہاں آنے کا، کہ اللہ نے تمہیں گنجائش دی تھی، اللہ نے پھر حکم بھی دیا تھا اور تم نے وہ قربانی نہیں پیش کی، لہذا تمہارے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون مفتی کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بعد روئے زمین کا، کائنات کا سب سے بڑا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی فتویٰ دے رہے ہیں کہ تمہیں عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس شخص پر جو قربانی کرنے کے قابل ہو۔ اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے، دل خوش ہو کر کرو، اور سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ تندرست کرو، خوبصورت بے داغ بے عیب جانور لاؤ اور وہ اللہ کے نام پہ قربان کرو، یہی تمہارے لیے پل صراط کے اوپر سواریاں ہوں گی۔ جتنی کمزور سواری لے کر آؤ گے اتنا ہی سفر مشکل ہو جائے گا۔ بالکل، یہی سے اگلا سوال مولانا صاحب، جیسے کہا کہ یہ پل صراط پر ہماری سواریاں ہوں گی، قیامت میں ہمارے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوں گی، جب یہ جو چوپائے ہیں، یہ ضحایا ہیں، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی، اگر ایک انسان صاحب استطاعت ہے تو وہ قربانی کرنے میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا گناہ ہے، یا وہ کتنی بڑی نعمت سے اور اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے؟ سب سے پہلی وعید اور تحدید آمیز جو جملہ ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی ہے جو حضرت نے بھی فرمایا ہے، فلا یحضر مصلانا، کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اور صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ جو دھمکی بھرا جملہ ہے اللہ کے رسول کا، یہ ایمان والوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے، ایک کوڑا ہے، اور انہیں بیدار ہو جانا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ حیلہ کر لیتے ہیں یہاں پر اور بہانے کر لیتے ہیں کہ بیوی پہ بھی قربانی ہے اور شوہر پہ بھی قربانی ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بیوی اپنے مال کا مالک شوہر کو بنا دیتی ہے، یا شوہر اپنے مال کا مالک بیوی کو بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں دو قربانیاں نہ کرنا پڑے۔ بہت سے حضرات ایسا کرتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں، مال متاع اور اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب عطائے خداوندی ہے، رحمت خداوندی ہے۔ ہم اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو کیا کمال کر رہے ہیں؟ بالکل، اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینا۔ اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا زندگی ہے۔ خوشیاں بھی یہی ہیں مولانا صاحب، کہ یہ وہ چیز ہے، تمام چیزیں بانٹنے سے کم ہوتی ہیں، لیکن ایک علم ہے اور ایک یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہیں کہ ان کا اجر و ثواب کئی گنا ملتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مستحقین کو دینا، دوست احباب کو دینا، جاننے والوں کو دینا، یہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں، تو اس معاملے میں کیا ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ 3 باتیں ہیں
جن کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہدانی 1000 قسم سے بڑھ کر ہے، وہ فرما رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے ما نقص مال من صدقۃ، کبھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ بے شک آپ نے 100 میں سے 2.5 روپیہ نکال دیا زکوٰۃ کا، تو یہ 2.5 نکلا نہیں ہے بلکہ یہ کئی گنا زیادہ ہو کر واپس مل گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خدا پاک اس مال کی حفاظت فرماتا ہے جس کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ہو، رائے خدا میں کوئی اور خرچہ ہو، قربانی ہو، نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، جو صدقہ فطر نکالتے رہتے ہیں، جو رائے خدا میں ضرورت مندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا مال بڑھتا ہے۔ کوئی آدمی اس کا تجربہ کرنا چاہے تو 2-1 سال اس بات کی پابندی کر کے دیکھ لے، اسے خود تجربہ ہو جائے گا کہ واقعتاً مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اطعموا القانع والمعتر، جو قناعت کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ضرورت مند تو ہے لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر رہا ہے کہ کسی کے دروازے پر گوشت مانگنے جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تلاش کر کے اس کو پہنچاؤ۔ اور المعتر ایک عجیب لفظ ہے، معتر کہتے ہیں اس آدمی کو ضرورت مند ہے اور آس پاس منڈلا رہا ہے جہاں قربانی ہو رہی ہے، لیکن اسے ضرورت بھی ہے لیکن اس کو منہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو سارے جذبات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، صاحب جذبات سے زیادہ ان جذبات کو جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی دینا۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ تم سے مانگے، اس انتظار میں رہو گھر سے نکل کے مانگنے آئے، اس کے انتظار میں بھی نہ رہو، تم خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور آج کے دور کا ایک فتنہ جو ہے وہ فرجیں جو اللہ کی ایک نعمت ہیں، ان فرجوں نے ایک نقصان یہ پیدا کیا ہے کہ پہلے خراب ہونے کے ڈر سے تھوڑا سا روکتا تھا آدمی اور باقی زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیتا تھا۔ اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرج بھر بھر کے رکھ دیتے ہیں اور ہفتوں مہینوں کھاتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، جب آپ بکرا کرنے کے قابل ہیں تو گوشت خریدنے کے بھی قابل ہیں، 2-4 دن کا رکھ لیجئے، کھا پی لیجئے، پھر اس کے بعد سب بانٹ دیجئے، خرید لیجئے گا جب ضرورت ہوگی، لیکن فرجوں میں بھر بھر کر ان غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق دبا کے نہ رکھیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دینے کو کہا ہے اور جو آپ کے حقدار بھی ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور جن کے چہروں پر آج امید اور نا امیدی دونوں کے جو ہے وہ کیفیات ہیں، خوشی کی جب ہم کسی کے چہرے پر لا سکتے ہیں، مسکراہٹیں بکھیر سکتے ہیں، تو پھر کنجوسی کیوں؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اور بھی ہیں ناظرین، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ ابھی مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایثار اور قربانی یہ دونوں جو ہے ہمارے آج کے دن بہت اہم یہ جذبات ہوتے ہیں جو ہر دل میں کار فرما ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایثار، یہ قربانی مختلف صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہے، گھر میں کئی صاحب نصاب لوگ ہیں، شوہر بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو کئی لوگ اپنی طرف سے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہوتا ہے یا کہیں سنا ہے کہ شاید پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کے بعد یہ بتدریج کچھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایسے میں ایثار اور قربانی، یہ دیکھیے کہ جو قصائی ہے بہت زیادہ اویلیبل آج نہیں ہوتے، یا ایک ہی دن اگر گھر میں 5-6 لوگ ہیں تو 5-6 جانور بھی قربان نہیں کیے جا سکتے، کچھ روک لیے جاتے ہیں اگلے دن کے لیے۔ تو ایسے میں جو شخص ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جانور کو روک لیتا ہے کہ ہم کل قربانی پیش کریں گے، کیا اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ایثار و قربانی اور اس طرح کے جذبات اور اپنے جذبات کا قربان کر دینا، یہ بھی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مال کا قربان کرنا بڑا آسان ہے، جان کا بھی قربان کر دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اپنا وقت خرچ کر دینا، اپنا مال بھی لگا دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں آپ کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں اور جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہو اور آپ کی طبیعت پر گرانی ہو رہی ہو، وہاں پھر آپ اپنے جذبات کو قربان کر دیں تو یہ بہت ہی اہم ترین شے اور اہم ترین چیز بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات، بڑی مارا ماری ہوتی ہے پہلے دن کے اندر، اور بہت سارے احباب ایسے ہیں
جو اس بات کو ترجیحی طور پر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر چھوٹے ہیں، وہاں قربانی کا نظم نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس میں گھر بڑا ہے، جگہیں ہیں ان کے پاس میں، تو محلے کے لوگ ان کے پاس میں اپنے بکرے لے آتے ہیں. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مکان والا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی میری قربانی پہلے ہو جائے، لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں جناب میں بعد میں کرا لوں گا، آپ ذرا دور سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کا بکرا پہلے قربان ہو جائے اور آپ اپنے گوشت وغیرہ لے کر کے چلے جائیں. تو ہیں اس طرح کے لوگ جو اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں، اپنی قربانی کو روک کر کے دوسروں کو پہلا موقع دیتے ہیں کہ بھئی آپ قربان کروا لیں اور آپ پہلے لے کر کے جائیں. تو اس طرح کے بھی جذبات ہمارے دل کے اندر ہونے چاہیے اپنے لیے، مومنین کے لیے اور تمام دنیا کے بسنے والے لوگوں کے لیے. اس طرح کا جذبہ ہمارے دل میں موجزن ہونا چاہیے. بالکل ایسا. اور کہتے ہیں کہ اگر اپنے نفس امارہ کو مارا تو یہی سب سے بڑی چیز ہے. یہاں ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے اس بات کے ثبوت کے لیے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی نماز کے صف کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگلے صف میں اجر تو زیادہ ہے، لیکن وہاں اگر تنگی ہو رہی تھی اور کوئی آدمی پیچھے ہٹ گیا دوسرے بھائیوں کو زحمت سے بچانے کے لیے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا. حالانکہ صف اول چھوڑ دی اس نے جہاں کا اجر زیادہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چونکہ دوسرے لوگوں کی سہولت کے لیے صف میں تنگی ہو رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹ گیا تو اسے دوہرا اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر و ثواب میں بھی ایثار سے کام لینا چاہیے اور اس کا بھی اجر باقی رہتا ہے. بالکل صاحب. تو یہ علامت قربانی جو ہے یہ ایک طرح سے اپنے نفس کی قربانی بھی ہے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ ہر موقع پر یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی بھی چھری رکھی ہے. اپنے نفس کی بھی قربانی ہمیں سال کے بقیہ دنوں میں مختلف مواقع پر پیش کرتے رہنا ہے. تو نفس کی بے خونی یہ کتنی ضروری ہے؟ اصل میں یہ جڑ جہاں سے ہے اس کی قربانی کی جو بنیاد جہاں سے چلی ہے وہاں نفس کی ہی قربانی ہے اصل. اور یہاں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں وہ جو مال سے ہماری محبت ہے وہ بھی قربان ہوتی ہے، اور اس کے لیے زیادہ پسند یہ کیا جاتا ہے کہ گھر کا پلا ہوا جانور ہو، اس سے جو ایک محبت ہو جاتی ہے اپنا اولاد کی طرح. جس طرح سے بکرے کو آواز دی دوڑ کے آ جاتا ہے، اسے کھلا رہے ہیں، پیار سے پال رہے ہیں. اس کو جب ہم ذبح کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب جانور پر چھری پھر رہی ہوتی ہے. یہ جو جذبات کی قربانی ہے، یہ محبت کی قربانی ہے، یہ پیسے کی قربانی ہے، یہی پیش کرنی ہے. اور اسی کا یہ پیغام ہے کہ ہر وہ چیز، ہمارا نفس ہو، ہمارا پیسہ ہو، ہمارے مفادات ہوں، اللہ کے حکم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل مولانا صاحب. اب ہم آتے ہیں سماجی پہلوؤں کی جانب. سماجی پہلوؤں میں جیسے کہ ابھی آیا گوشت کی تقسیم کا معاملہ، حقدار کو اس کا حق پہنچے، یہ اس میں عدل و انصاف اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو تقسیم تو کرتے ہیں کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، غریبوں کو بھی کچھ پہنچانا ہے، لیکن اس میں اللہ کی راہ میں باقی وہی رہتا ہے مولانا صاحب. یہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے جس کا کہ قیامت میں اجر و ثواب ملے. تو غریبوں کو، ناداروں کو، جنہیں یہ نعمتیں سال بھر میسر نہیں آتی، بہترین چیز دینا، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں دینا، یہ کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر و نر مارا تو کیا مارا. یہاں بھی وہی نفس امارہ آگے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. اور کہتا ہے کہ بھائی تم نے بڑے پیسے دے کر کے اس بکرے کو خریدا تھا اور یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ فلاں ہے اور ڈھمکا ہے، اس کو فریج میں رکھ لو، تمہارے اپنے ضروریات ہیں، بچے ہیں، خاندان ہے، ساری چیزیں. وہ نفس بار بار اس بات کو لاتا ہے اور تقاضے لاتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ گوشت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور حصے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو پولیتھین وغیرہ میں پیک کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کا نفس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اچھی اچھی بوٹیاں اپنے لیے رکھ لیں، اچھی اچھی پیس اپنے لیے رکھ لیں، اور جو ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، دوست احباب کو دینے جا رہے ہیں، اس میں چربیاں ڈال دیں یا چھیچڑے ڈال دیں یا جو خراب بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہ نفس امارہ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ نہیں، دوسروں کو جو تم دو تو وہ اس طرح کا مال دو اور اپنے لیے اچھا مال رکھ لو. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دوسروں کو دیا جائے وہ اپنے سے بہتر دیا جائے اور اچھا پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل مولانا صاحب. دوست احباب کا بھی حق ہے
ایک حصہ جو ہے وہ عزیز و اقارب کا بھی ہوتا ہے، دوست احباب کا بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارے وہ بھائی بھی آ جاتے ہیں جو گرچہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ان خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا جذبہ رہے؟ دیکھیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ گوشت ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں کو دیں فلاں کو نہ دیں. جی شریعت میں بہت ساری عطائیں، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا. بالکل. یہ گوشت غیر مسلم کو، مسلمان کو، خوشحال ہو، غریب ہو، دولت مند ہو، نادار ہو، سب کو دیا جا سکتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم دیتے وقت، ابھی جو مولانا نے بات کہی ہے، دیتے وقت اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں ہم کسے دے رہے ہیں. ہم اس کو دے ہی نہیں رہے جس کے ہاتھ میں تھیلی پکڑائی ہے. ہم تو اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں. کیا بات. وہ تو لیٹر باکس ہے. ہمارا خط لیٹر باکس وہاں تک پہنچائے گا. ہم لیٹر باکس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں اس رب العالمین کو جس نے یہ سب کچھ دیا تھا. ہم اس کے ہاتھ میں ضرور پکڑا رہے ہیں لیکن اس کو دینے کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو دیا جا رہا ہے. تو کیا رب العالمین کو خراب بوٹیاں دیں گے، شیچڑے دیں گے، چربی جو آپ زیادہ نہیں رکھنا چاہتے وہ اس کو دیں گے؟ آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کو دے ہی نہیں رہے ہیں. وہ تو ذریعہ اور واسطہ ہے رب العالمین تک پہنچانے کا. اس لیے یہ سمجھ کے دیجئے کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، وہاں بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کا اعلیٰ مقام اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ کچھ خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، جو ایک پردیسی آیا کہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اونٹوں میں سب سے بہتر اونٹ ہے وہ اس کو دے دو. وہ گیا اور سب سے بہتر اونٹ کو چھوڑ کر ایک جو اس کے بعد نمبر 2 کا تھا وہ اس کو دیا. حضرت ابوذر نے فرمایا کہ ذرا دکھانا کون سا اونٹ لائے ہو. انہوں نے دکھایا تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے بہتر اونٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر جو تھا وہ میں نے آپ کی سواری کے لیے رکھ دیا ہے، اس کے بعد سب سے بہتر یہ تھا جو میں اسے دے رہا ہوں. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نادان، یہ میرے ہی لیے ہے جو دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں جمع کر رہا ہوں. اس سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، اس کا کوئی قرضہ نہیں ہے میرے ذمہ. اس کو ہم دیں گے تو یہ ہمارے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی. آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے گلا دیا، یا رب العالمین کے خزانے میں جمع کر دیا. اور وہ بھی خزانہ مولانا صاحب جو کہ اضافاً مضاعفہ وہاں وہ جمع ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں پھر ہمیں ملیں گی کئی گنا بڑھی ہوئی. تو اچھا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حضور اللہ کو دیں، اپنے ہی لیے دے رہے ہیں تو بہترین چیز پیش کریں. مولانا صاحب سماجی پہلو میں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان، دوسرا مومن محفوظ نہ ہو. ہم رہتے ہیں ایک ایسے سماجی ماحول میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، حفظان صحت کے اصول کہیں پامال نہ ہوں، کہیں صفائی ستھرائی میں کچھ کوتاہی نہ ہو جائے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا عید الاضحیٰ میں، یوں تو روزمرہ کی زندگی میں رکھنا چاہیے، لیکن آج عید الاضحیٰ ہے اور اگلے کچھ دن تک 2-3 دنوں تک مسلمان قربانیاں پیش کریں گے، تو ایسے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے؟ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم. بے شک. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. بے شک. تو روزمرہ کی زندگی میں اور ہر طرح کے اوقات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور عید قرباں کے موقع پہ خاص طور سے جب ہم اپنے قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو اللہ کے حضور میں ذبح کرتے ہیں، تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں. تو کم سے کم ہم اپنے گھروں کے اندر یا اس جگہ پر پردہ ڈال لیں، اور جو خون وغیرہ ہے اس خون وغیرہ کو پھیلنے نہ دیں، مٹی وغیرہ کے ذریعہ اس کو سکھا لیں، اس کو پھر بعد میں کہیں دفن کر لیں. غرض جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، اپنے اس عمل کو آپ چھپا کر کے، پوشیدہ کر کے اس عمل کو کریں. آپ دیکھیں گے بہت سے نادانی کریں گے اس موقع پر کہ بہت سارے جانور ذبح ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، تو کبھی گوشت کا فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں،
یا اس کے کھالیں ڈال دیتے ہیں یا ذبح کرنے کے اس عمل کو فوٹو کھینچ کر کے اس پہ فیس بک پہ لوڈ کر دیا کرتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں شنی حرکتیں ہیں, بیہودہ حرکتیں ہیں. اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں بچنا چاہیے, دل آزاری سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, اور خیال یہ ہو کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بھی مومن کو غیر مومن کو تکلیف نہ ہو. بالکل مولانا صاحب, جو تمام آلائشیں ہیں کوشش ہو کہ انہیں دفن کر دیا جائے, نہ بدبو پھیلے نہ دوسری آلائشیں. گرمی کا برسات کا موسم ہے تو ایسے میں بس یہ خیال رہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کہ کسی کے دل کو, اس کے جذبات کو, اس کے فکر کو, اس کے خیالات کو, اس کے نظریات کو ٹھیس پہنچے. دوسرے, صفائی نصف ایمان ہے, تو ہر انسان کا یہ اصول ہونا چاہیے, یہ اس کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے. مولانا صاحب, عید الاضحیٰ کا پیغام آپ ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے تو کن الفاظ میں پہنچائیں گے؟ دیکھیے, عید الاضحیٰ کا پیغام, سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ یہ ایک قربانی ہے, اور اللہ کے نام پر ہر قربانی کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, ہم اس میں دوسروں کا بھی حصہ تسلیم کریں, ان کو پہنچائیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ آ جائیں مانگنے کے لیے تو آپ دے دیں, بلکہ پہنچ کر ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں. تیسری بات بہت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھ کر نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کے خلاف کر رہے ہیں, بلکہ بیماریوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. جیسا آپ نے ابھی کہا, برسات کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, سڑی ہوئی گرمی کہلاتی ہے برسات کی گرمی, سڑی ہوئی گرمی کہلاتی ہے. اس سڑی ہوئی گرمی میں اگر اپنی سڑی ہوئی چیزوں کو بھی ہم نے باہر پھینک دیا تو گویا تعفن بڑھے گا, اور اس تعفن سے صرف آپ یا کوئی اور نہیں, پورا علاقہ, پورا ماحول گندا ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں آپ کا بھی, آپ کی صحت کو بھی خطرہ ہوگا, اور آنے والے وقت کے لیے بھی خطرناک ہوگا. اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام اور اپنے طریقۂ زندگی اور اپنی قربانی کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنیں گے. سوچنے والا یہ سوچے گا کہ یہ کیسا مذہبی طریقہ ہے, اس میں تو گندگی پھیلتی ہے. حالانکہ گندگی پھیلانے کا حکم نہیں ہے, جانور ذبح کرنے کا حکم ہے, لیکن اس میں جو آلائش نکلے گی, جو چیچڑے ہوں گے, جو ایسی چیزیں ہوں گی, چیلیں آ رہی ہیں, اٹھائے پھر رہی ہیں, کہیں کہ کہیں ان کے پنجوں سے گر رہا ہے, کسی ایسے کے گھر میں بھی گر رہا ہے جس کو سخت نفرت ہے ایسی چیزوں سے, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہی بے سلیقہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں, لیکن قربانی کی گندگیوں اور ان کے چیچڑوں اور اس کے خرابیوں کو چھپانے کا سلیقہ نہیں رکھتے. اس موقع پر ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل مولانا صاحب, اور اسلام پیغام دیتا ہے عاجزی کا, انکساری کا. اللہ نے استعداد دی ہے, اللہ نے استطاعت دی ہے, اللہ نے وسعت دی ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے افرادی طاقت دی ہے. اگر ہم اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, اس کا حتی المقدور حق ادا کرنے کی, گرچہ کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن اتباع اسلام کا, اتباع اسلام کی پیروی, احکامات الہی کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر کہیں بھی وہ صفت نہ آئے جو شیطان ملعون کے اندر آ گئی تھی. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں, پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت, دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو کمال عاجزی یہ اسلام اس کا پیغام بھی دیتا ہے, اور یہ ہماری سیرتوں میں بھی ہونا چاہیے. تو اگر ہم اللہ کے حضور ماشاء اللہ کئی جانور قربانی پیش کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کتنی ضروری ہے. ہمارے لیے تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ سنت ہم ادا کر رہے ہیں اس موقع پر, تو وہ دعا اور وہ آیت کریمہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا, ایک بہت بڑا کام تھا. اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن اس کے باوجود جو جملہ کہہ رہے ہیں, ان کے زبان گوہر باز سے نکل رہا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, کہ اللہ یہ آپ کا گھر بنایا کوئی کمال نہیں ہے, بس اس کمال اس وقت ہوگا اور خوبی اس وقت ہوگی جب یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم جو بھی نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, جو بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, وہ قربانیاں, وہ عمل جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ہم اپنے اس عمل کے اوپر کچھ فخر کریں اور کچھ سوچیں اس کے بارے میں. لیکن آدمی کوئی یہ سوچے کہ بھئی میں یہ عمل کر رہا ہوں, میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے, یا اس میرے عمل کے ذریعہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, جنت میں میرا داخلہ ممکن ہو جائے گا,
یہ بہت ہی مشکل اور ناممکن سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا خود اپنے تعلق سے یہ فرمان ہے کہ میں بھی بغیر اللہ کے فضل و کرم کے جنت میں نہیں جا سکتا، تو ہما شما کی کیا بات ہے۔ اس لیے اس عید قرباں کے موقع پر خلوص اور الہیت، تقوی اور طہارت، یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، روزانہ قربان ہوتے ہیں، اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے آپ ان جانوروں پر اپنے چھری کو پھیرتے ہیں، لیکن وہاں جو سب سے اہم چیز ہے قربانی کے پیش کرنے کے وقت، وہ دل کی نیت ہے اور دل کا اخلاص ہے۔ آپ کا جانور جو ذبح ہو رہا، خون گرنے نہیں پایا ہے، ابھی اس کے اندر روح موجود ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت اور آپ کا تقوی اور آپ کا اخلاص یہ پہنچ گیا ہے۔ تو جو کچھ پہنچتا ہے وہ آپ کا تقوی پہنچتا ہے، خلوص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے، نہ کہ وہ گوشت اور پوست پہنچتا ہے۔ بہت بڑی بات کہی مولانا صاحب آپ نے کہ شب و روز جی ہم اپنے کھانے پینے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، وہاں چھری چلاتے ہوئے صرف اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن یہ جو قربانی عید قرباں کے طور پر پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب، اگر اس کے کلمات پر غور کریں تو وہ دعائے ابراہیمی کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس میں جو تقبل اللہ، جس میں کہ اپنی اللہ کے حضور اس کی مقبولیت کی دعا کر رہے ہیں مولانا صاحب، وہ پوری اگر دعا آپ کو یاد ہے تو ذرا ایک بار۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ انہوں نے تو فرمایا تھا انا اول المسلمین، قرآن مجید کی آیت یہی ہے، لیکن ہمیں جو تعلیم ہے وہ انا من المسلمین کہنے کی ہے، اس لیے کہ ہم اول المسلمین نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، نہ فخر و غرور ہے۔ 6 بکرے کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کس کس کے ہو رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، صحابہ و تابعین کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، اہل بیت کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر ان کے دل میں فخر نہیں ہوتا۔ بہت قیمتی جانور لے کر آتے ہیں، لیکن نمائش کرتے ہوئے نہیں آتے، بلکہ خاموشی سے لا کے گھر میں باندھ دیا اور ذبح کرا دیا، اور نہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ جب گوشت بھی کسی کو دیتے ہیں تو فخر کے ساتھ، ایسا نہیں جیسے بڑا احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر، بلکہ احسان مانتے ہیں جو لینے آ گیا اور ہماری قربانی کا جانور وہ صحیح ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ بالکل ماں صاحب، اور شکر ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا جس نے کہ یہ توفیق عطا کی، یہ وسعت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول کرے، تبھی کہتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیکیوں کی توفیق دے، اور اس طرح کے بہت سارے مواقع مولانا صاحبان انشاءاللہ ہم سب کی، تمام برادران وطن کی، آپ سب کی زندگیوں میں آئے، ہمارے پیارے ناظرین کی زندگیوں میں آئے۔ تو بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے دونوں حضرات کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ایک بار پھر تمام ناظرین کی طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک۔ تو ناظرین، آپ سب کو بھی ایک بار پھر عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے شمار خوشیاں آپ سب کی اور ہم سب کی زندگیوں میں لائے۔ تو اگلی ملاقات تک کے لیے مولانا صاحبان کو، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو اور اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔